अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मुबारक और रूहानी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, उम्रा अदा करने जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह इसे हम सब के लिए आसान और मकबूल बनाए। और उम्रा का तरीका स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी हम होटल के रूम से नीचे आ चुके हैं। बस ऑलरेडी खड़ी थी हाजियों को मस्जिदुल हरम ड्रॉप करने के लिए। ये मिलेनियम होटल की शटल सर्विस है जो हर एक घंटे के बाद चलती है और मस्जिदुल हरम पिक एंड ड्रॉप का इंतज़ाम करती है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस होटल में स्टे कर रहे होते हैं। ये होटल की बैक साइड पर बस स्टॉप है, यहीं से हमें पिक एंड ड्रॉप किया जाता है। बस का टाइमिंग फिक्स होता है, इसीलिए 5 मिनट पहले ही यहाँ पहुँचना होता है। तो 7 PM बस का टाइम था। अभी तक हम लोग 4 लोग ही थे बस में, और ये एक प्लस पॉइंट होता है कि एक भी पैसेंजर हो तो बस आपको ज़रूर ड्रॉप करती है। अयान, अयान आजो। छोटा हाजी अभी सुपर नोटी बना हुआ था और रायान कंटिन्यूसली क्वेश्चंस किए जा रहा था। अच्छा लगता है बच्चों की ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें। 4 मिनट्स तक कोई भी पैसेंजर नहीं आया, हमें 4 लोगों को लेके। तो 7-4 पे हमारी ड्राइव स्टार्ट हो चुकी थी। आए मक्का के खूबसूरत नज़ारे देखते हैं, और मक्का मुकरमा की फजीलत के क्या ही कहने हैं। दुनिया में कोई और ज़मीन मक्का जैसी मुकद्दस नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में मक्का की कसम उठाई है और इसे उम्मुल कुरा कहा गया है, यानी सब शहरों की माँ। सबसे पहला घर बैतुल्लाह इंसानियत के लिए इसी मक्का में बनाया गया। अल्लाह ताला ने इस शहर को हरम करार दिया, जहाँ ना किसी का खून बहा सकते हैं, ना दरख्त काट सकते हैं, ना शिकार कर सकते हैं, और ना किसी की कोई चीज़ बिना इजाज़त उठा सकते हैं। मक्का तमाम दुनिया के लोगों के लिए किबला है। मस्जिदुल हरम में पढ़ी गई एक नमाज किसी भी जगह में पढ़ी गई 10,000 नमाजों से अफजल है। अल्लाह ने हज के अरकान के लिए भी इसी शहर को चुना। ये लोगों के लिए ईमान का मरकज है, इसीलिए दिल बार बार वापस यहाँ आने को चाहता है। सो यहीं पर बस आके ड्रॉप करती है, और यहीं पर दूसरी बसेस भी खड़ी होती हैं जो आपको पिक एंड ड्रॉप देती हैं। और यहाँ पर आके तो मंजिल बिल्कुल ही अलग होता है। सफ़ेद चादरों में लिपटे हुए हर तरफ से आते हुए लोग मस्जिदुल हरम की तरफ जाते हुए तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है और सलामती हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं छोटी सी लेकिन मुकम्मल गाइड आपको उम्रा के अरकान समझाने के लिए दूंगी, जिसमें उम्रा के तमाम ज़रूरी स्टेप्स, आदाब और तरीके वाज़ेह होंगे। उम्रा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इखलास के साथ करना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। उम्रा एक छोटा हज है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड सुन्नत है, इसीलिए साल में किसी भी दिन किया जा सकता है सिवाय हज के 5 दिनों के। अब जब मस्जिदुल हराम में दाखिल हों तो दाएं पाँव से अंदर जाएं और ये दुआ पढ़ें, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और अपनी रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दें। जैसे ही काबा पर पहली नज़र पड़े, हाथ उठाएं और कहें अल्लाहु अकबर, और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और जितनी देर चाहें दुआएं करें, क्योंकि पहली नज़र काबा पर पढ़ते ही की गई दुआएं कबूल होती हैं, अगर अल्लाह चाहे, अगर वो हमारे हक़ में बेहतर हैं तो। एहराम और तलबिया के बाद अब उम्रा का तीसरा स्टेप तवाफ़। तवाफ़ का मतलब है काबा के गिर्द 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाना। तवाफ़ स्टार्ट करने से पहले एहराम की अपर शीट को दाएं बाजू के नीचे से गुजार कर बाएं कंधे पर डालना होता है, और ये अमल सिर्फ मर्दों के लिए होता है। औरतें मुकम्मल तौर पर कवर हों सिवाय फेस के। तवाफ़ सिर्फ वज़ू की हालत में किया जाता है और तवाफ़ स्टार्ट होता है हजरे अस्वद से। जब हजरे अस्वद के सामने पहुँचें तो तलबिया रुक जाता है। हजरे अस्वद के सामने काबा की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं, बिना हाथ उठाए नियत करें, या अल्लाह मैं उम्रा का तवाफ़ तेरी रज़ा के लिए करना चाहती हूँ, इसीलिए मेरे लिए आसान बना दे और कबूल फरमा ले। हजरे अस्वद के करीब जाकर बोसा देना अगर पॉसिबल हो, अगर मुश्किल हो तो स्टिक से छूकर स्टिक को चूम लेना। अगर ये भी ना हो सके तो राइट हैंड उठाकर हथेली वाली साइड को हजरे अस्वद की तरफ करते हुए कहें
بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر ہاتھ نیچے کر لیں، دوبارہ ہاتھ اٹھائیں اور انہیں چوم لیں۔ یہ عمل استلام کہلاتا ہے۔ طواف شروع کریں، اینٹی کلاک وائز کعبہ کے گرد چکر لگائیں۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے۔ جو کعبہ کے سامنے آدھا گول سرکل ہوتا ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس کے اندر نہیں جانا، اس کے باہر سے چکر لگانا ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہوتا ہے۔ طواف کے پہلے 3 چکر میں مردوں کے لیے تیز رفتار سے چلنا سنت ہے۔ اس سنت عمل کو رمل کہتے ہیں۔ آخری 4 چکر میں عام رفتار سے چلنا ہوتا ہے۔ اگر کراؤڈ زیادہ ہے، رمل پاسبل نہیں ہے تو عام واک سے بھی چلنا جائز ہے۔ رمل اور اتباع صرف اس طواف میں کیا جاتا ہے جس کے بعد سعی کرنی ہو۔ طواف کے دوران کوئی بھی دعا فکس نہیں ہوتی۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، ذکر اور اپنی پرسنل دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ اور دعائیں صرف عربک میں ہی نہیں، اپنی زبان میں بھی کی جا سکتی ہیں، بس دل سے عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن جب رکن یمانی یعنی کعبہ کا چوتھا کونا اور حجر اسود کے درمیان ہوں تو اس وقت یہ سنت دعا پڑھیں: اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بلائی دے، آخرت میں بھی بلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ رکن یمانی سے گزرتے ہوئے اگر پاسبل ہو تو دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہی ہاتھ سے چھو لیں۔ اگر کراؤڈ زیادہ ہو یا پھر مشکل ہو تو بغیر ہاتھ لگائے آگے نکل جائیں۔ جب آپ کے 7 سرکل کمپلیٹ ہو جائیں تو حجر اسود کا 8 ٹائم استلام کریں۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ کہیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ ہمارا طواف مکمل ہو گیا ہے۔ ریان، ایان اور ریان کے بابا نے احرام کو شولڈرز پر نارمل پہن لیا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ مقام ابراہیم کے پیچھے یا قریب 2 رکعت نوافل نماز ادا کریں۔ اگر کراؤڈ ہے تو یہ 2 رکعت حرم کے کسی بھی حصے میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرد حضرات اپنے سر کو انکورڈ ہی رکھیں۔ اگر مکروہ وقت ہے تو رک جائیں، جب ٹائم ہو تب یہ 2 رکعت پڑھیں۔ سنت یہ ہے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ میں طواف کے آداب اور ہدایات بھی ضرور ایڈ کروں گی کہ طواف کے دوران فضول باتوں یا دنیاوی گفتگو سے پرہیز کریں۔ اونچی آواز میں دعائیں یا تلاوت نہ کریں جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ طواف مکمل ہونے کے بعد ملتزم یعنی حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان کی دیوار پر جا کر دعائیں کریں۔ یہ جگہ دعاؤں کے قبول ہونے کی خاص جگہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کسی کو دھکے نہیں دینا۔ ایک تو ویسے بھی آپ حالت احرام میں ہیں اور دوسرا وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش نہ ہو، دوسرے انسان بھی خوش نہ ہو، تو اس کا ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہی ملتا ہے۔ کیونکہ یہ بات غور و فکر کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو کیسے وہ ہماری دعائیں نہیں سنے گا جو لوگ حج و عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ ون مور امپورٹنٹ تھنگ، اگر طواف کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر پہلے 4 چکر مکمل نہیں ہوئے تو طواف دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ اگر 4 چکر مکمل ہو چکے ہیں تو باقی طواف وہیں سے دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے جہاں سے وضو ٹوٹا تھا۔ طواف اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اب عمرہ کا اگلا سٹیپ زمزم پینا۔ اب زمزم پانی پینے کے لیے جائیں۔ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر زمزم پئیں۔ جب زمزم پئیں دل سے نیت کریں، جو نیت کی جائے وہ پوری ہوتی ہے انشاءاللہ۔ زمزم پی کر یہ دعا کریں: اے اللہ، مجھے نفع دینے والا علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما، آمین۔ اس کے علاوہ جو بھی دعائیں آپ کرنا چاہیں ضرور کریں اور زمزم پیٹ بھر کر پئیں، یعنی جتنی آپ کی گنجائش ہے۔ زمزم پینے سے پہلے بسم اللہ اور زمزم پی کر الحمدللہ ضرور کہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس نعمت کے لیے۔ زمزم کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے سعی، یعنی صفا اور مروہ کی سعی۔ اس کے لیے ہم جائیں گے باب فتح کی طرف، یعنی الفتح گیٹ۔ وہاں سے آپ کو سٹیئرز نظر آئیں گی، ان کے اوپر چڑھ کر آپ سعی کی طرف بڑھیں گے۔ سعی کا مطلب ہے چلنا اور دوڑنا۔ شریعت میں اس کا مطلب ہے صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ چلتے ہوئے فاصلہ طے کرنا۔ سعی ہمیشہ طواف کے بعد ہی کی جاتی ہے اور سعی پیدل کرنا افضل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو ویل چیئر کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ سعی کے دوران بیکار بات چیت کرنا بھی مکروہ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بغیر کسی مقصد کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر آپ طواف کے فوراً بعد سعی کر رہے ہیں تو حجر اسود کا 9 استلام کرنا سنت ہے۔ جس طرح پہلے 8 استلام طواف کے دوران کیے، سعی کا آغاز کرنے کے لیے صفا پہاڑی کی طرف رخ کریں اور یہ آیت پڑھیں: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان یعنی شکر کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور یہ تکبیر اور تسبیح پڑھیں: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے۔
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور سب دشمنوں کو اکیلے شکست دی۔ آپ چاہیں تو اپنی پرسنل دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ مجھے بخش دے، رحم فرما، تو ہی سب سے زیادہ عزت والا اور بزرگی والا ہے۔ پھر صفا سے نیچے اتر کر مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ رستے میں ذکر، دعا، درود شریف کسی بھی زبان میں پڑھا جا سکتا ہے، اور بہت سی دعائیں مسجد کے اندر بھی لکھی ہوتی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بار بار زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ مردوں کے لیے جب گرین کلر کی لائٹس ہیں تو ان کے درمیان تیز چلنا یا پھر دوڑنا سنت ہے۔ MashaAllah. And His angels, his messengers, then the day of judgment. I believe in. No. Good or bad is decided by Allah. MashaAllah. You're too much strong boy, that's why you have power. While walking, You're doing practice? جب مروہ پر پہنچ جائیں تو وہاں بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے وہی تکبیر اور دعائیں پڑھیں جو صفا پر کی تھی۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر کہلاتا ہے۔ اس طرح آپ کو 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں، جس میں آخری 7واں چکر مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ 7واں چکر مروہ پر ختم ہوتے ہی آپ کی سعی کا اختتام ہوتا ہے۔ وہاں آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کریں۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نوافل نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سعی کے بعد لاسٹ اسٹیپ حلق یا قصر۔ سعی کے بعد حرم کے حدود کے اندر کسی بھی مقام پر آپ یا تو سر منڈوانا یعنی حلق یا بالوں کو چھوٹا کروانا یعنی قصر ضروری ہے۔ مرد حضرات موسٹلی حلق ہی کرواتے ہیں۔ اگر سر نہیں منڈوایا جا رہا تو کم از کم 1 انچ یا اس سے زیادہ بال کٹانا لازمی ہوتا ہے، اور اگر بال پہلے سے 1 انچ سے چھوٹے ہیں تو انہیں منڈوانا فرض ہے۔ اور لیڈیز کے لیے ہے کہ ایک پونی ٹیل بنا کر اس کے نیچے سے کم از کم 1 انچ یا اس سے زیادہ بال کاٹ سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے قصر ہے، حلق نہیں۔ اس طرح عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں عمرہ کی توفیق عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک عمرہ اگلے عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بار بار عمرہ کرنا چاہیے تاکہ گناہ معاف ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے: حج اور عمرہ بار بار کرو، یہ فکر اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے آگ لوہے، سونے اور چاندی سے میل الگ کرتی ہے۔ اسی طرح رمضان میں کیے گئے عمرے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے حج کے برابر ہے۔ اور الحمدللہ اب ہم بھی لاسٹ اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد الحرام سے ایگزٹ لیا، لیکن جیسے ہی باہر نکلے تو سب سے پہلے البیک نظر آیا۔ بھوک اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی کہ سوچا پہلے البیک لے لیں۔ ابھی ٹائم ہو رہا تھا 11:50 کا۔ 12 o'clock ہماری بس آ چکی تھی۔ انشاءاللہ اب ہم حلق یا قصر کے سٹیپ کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد ڈنر کریں گے۔ بچے اور ہم دونوں بہت زیادہ ٹائرڈ ہو چکے تھے، پورا دن لانگ ڈرائیو کی اور پھر عمرہ کا سفر۔ یہیں پر ولاگ کا بھی اینڈ کرتی ہوں۔ جزاک اللہ فار واچنگ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔